अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की सियासत के लिए एक शर्मनाक दिन, एक तारीख दिन, जब एक सियासी जमात का वर्कर जो है, लीडर जो है, जनाब फ़र्रुख हबीब साहब, वो वफाकी वज़ीर के बराबर उन्होंने ओहदा एंजॉय किया हुआ है। वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने कायद को छोड़ने का ऐलान करते हैं। बाकी बहुत सारे पीटीआई छोड़ने वालों के बरअक्स ये सियासत छोड़ने का ऐलान नहीं करते, ये इमरान अहमद खान नियाज़ी को छोड़ने का ऐलान करते हैं। तकलीफ़ दे बात इसकी ये थी कि वो इमरान खान साहब की ज़ात के बारे में दरीदा दहनी भी करते हैं। इमरान खान साहब को इबलीस कहते हैं, इमरान खान साहब को इक़्तिदार का भूखा कहते हैं, इमरान खान साहब को गैर ज़िम्मेदार और कारकुनों को मरवाने वाला कहते हैं। वो तमाम इल्ज़ामात जो इमरान खान का बदतरीन से बदतरीन मुखालिफ लगा सकता है, फ़र्रुख हबीब साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो इल्ज़ामात लगाते हैं और जनाब अब्दुल अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन की सरबराही में खड़ी की गई जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, IPP, उसमें जाने का ऐलान करते थे। फ़र्रुख हबीब साहब जो हैं ये कौन हैं? फ़र्रुख हबीब साहब जो हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ेर तालीम थे। वैसे ज़ेर तालीम वो अब भी हैं, लेकिन वो ज़ेर तालीम थे। फ़र्रुख हबीब साहब ने को वहाँ पे, आपको मैंने एक सिस्टम बताया था ना, जब प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करने का फ़ैसला हुआ तो पंजाब के तमाम तालीमी इदारों के अंदर और ख़ास तौर पे जहाँ पे BS की क्लासेस होती हैं, यानी कि इंटर से लेके मतलब 12वीं क्लास से लेके 16वीं क्लास तक की, वहाँ पे पाकिस्तान के नंबर 1 अदारे यानी कि ISI ने एक एक टीचर को रिक्रूट कर लिया, भर्ती कर लिया, एजेंट मुकर्रर कर दिया, अपना टट्टू बना दिया वहाँ पे, और उसे कहा कि आप हमारी तरफ से फोकल पर्सन हैं। यहाँ पे उन फोकल पर्सन का ये ज़िम्मेदारी होती थी कि वो कॉलेज के अंदर मौजूद जो हालात हैं उनके बारे में, वो जो भारी आवाज़ वाला फ़ोन आता था उसको बताते थे और उनसे नई डायरेक्शन लेते थे। मैं इस दौरान कम से कम 2 तालीमी इदारों, एक पंजाब यूनिवर्सिटी और एक प्राइवेट अदारे का हिस्सा रहा। विजिटिंग में जाया करता था दोनों पे, और उस वक्त ये बात मैं आपको कई दफ़ा अपने व्लॉग में बता चुका हूँ, मारूफ थी कि जैसे ही ये पैगाम आता कि PTI की बस आ गई है तो आप क्लास छोड़ दीजिए, और अगर आप इसरार करते तो वो जो डिपार्टमेंट का डीन होता या डिपार्टमेंट का जो कोऑर्डिनेटर होता वो चलता हुआ भागता हुआ आता, सर क्लास छोड़ दें, सर आपसे कहा भी था क्लास छोड़ दें, और वो क्लास छोड़ के बच्चों को उस बस की तरफ से भेज दिया जाता। उस बस के ऊपर PTI का रंग हुआ होता, उसके अंदर दुपट्टों का होता। अब ख़वातीनों हजरात, बच्चे और बच्चियां उस बस के अंदर जाते, किसी डेटाबेस में अपना नाम शामिल करवाते, उनको कोई मेंबरशिप कार्ड मिलते, उनके गले के अंदर दुपट्टे डाले जाते, 2 रंग के पट्टे डाले जाते, उनके सर के ऊपर टोपियां डाली जाती, और वो ये सारा कुछ लेके हंसते मुस्कुराते नाचते गाते जो थे वो आके कॉलेज के अंदर हल्ला गुल्ला में मसरूफ़ हो जाते। फिर किसी दिन पता चलता कि आज आधी क्लास नहीं आई, तो आप पता करते कि यार ये आधी क्लास नहीं आई तो वो कहाँ गई, तो बताया जाता कि रात कोई ISF का इज्तिमा था, ISF की कोई एक्टिविटी थी, ISF का कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम था, तो यूनिवर्सिटी की बस उनको वहाँ पे लेके गई थी। तो वो रात बहुत लेट बस वापस आई है, तो ज़ाहिर है कि वो तो इस काबिल नहीं थे कि क्लास में आ सकें, तो इसलिए वो क्लास में नहीं आए। ये बात मुझे ज़ाती तौर पे 2011, 12, 13, 14 में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में फेस करना पड़ी, और जब मैंने इसके ऊपर सवालात उठाना शुरू किए तो जिस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के सामने मैं गलती से ये सवाल रख बैठा, एक तेगा भी बेवकूफ़ और बोंगा आदमी है ना, हाँ, मतलब घर से सारी दुनिया को ठीक करने निकले हुए हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते हैं अल्लाह की कसम पेट्रोल के पैसे नहीं देते, वो सिर्फ अपने अंदर एक वो है कि यार अगली नस्ल को कोई मुंतकिल कर दिया जाए। तो मैंने जाके कहना, देखो जनाब मैं पैसे ला के आना वहाँ, मुझे तो आप इतने पैसे नहीं देते जिससे मेरा गाड़ी आने जाने का पेट्रोल भी पूरा हो जाए,
ٹھیک ہے, تو آپ کی مہربانی ہے یار, میں آتا ہوں تو آپ بچوں کو تو پورا کر دیں. تو اور یہ کون لوگ ہیں یہ جو بچوں کو ایسے کر رہے ہیں؟ بس اے سوال اٹھا پہ گیا. جس انتظامیہ نے پوچھا ہے انہوں نے پھر اگلے سیمیسٹر میں لیا نہیں ہے. لاہور شہر کی کم از کم 8 یونیورسٹیوں میں نے پڑھایا ہے پچھلے 20 سال کے اندر, لیکن 2010 سے آن ورڈ میں نے جس یونیورسٹی کی انتظامیہ کو یہ سوال پوچھا بس وہاں پہ وہ میرا سیمیسٹر آخری سیمیسٹر ثابت ہوا. پھر انہوں نے مجھے اگلے سیمیسٹر کے لیے یا آئندہ آنے والے کسی سیمیسٹر کے لیے بھی زحمت دینا گوارا نہیں کیا. وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ وہ پروجیکٹ عمران خان تھا. ان بچوں کی اذہان سازی کی گئی اور اس کا ماسٹر پیس جو نکلا ہے وہ فرخ حبیب تھا. پنجاب یونیورسٹی کے اندر تو یہ بھی ظلم ہوا نا کہ چھوٹا سا ماحول ہوتا ہے, چھوٹی سی کیچی میچی سیاستیں ہوتی ہیں. اب پتہ تھا کہ یار میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں, یہ میرے سے سینئر ایسوسیٹ پروفیسر ہے, اب پہلے پروفیسر اس نے بننا ہے. اس کے وہ جو آرٹیکلز ہوتے ہیں, وہ جو اس کے پیپرز ہوتے ہیں وہ بھی پورے ہیں. اچھا, نام بھی اس کا پٹ ہو گیا ہے سنڈیکیٹ کے اندر, فلانی جگہ پہ ٹمکانی جگہ سے اپروول بھی ہو گئی ہے. اب اس نے فل پروفیسر ہو جانا ہے. اب ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر کی ایک ہی پوسٹ ہے, یہ پروفیسر ہو گیا تو یہ تو مرتے دم تک پروفیسر ہے. تو میں تو پروفیسر نہ بن سکیا. اب میں ہوں کوآرڈینیٹر. میں نے نمبر 1 والے کو کہا کہ اس کے گھر میں تو القاعدہ والے میں نے جاتے ہوئے دیکھے. وہ پروفیسر جو بیچارہ باہر سے نوکری چھوڑ کے آیا کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی کو سرو کرنا ہے, باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آیا, وہاں پہ نوکری کی آفر تھی, اس نے لات مار دی, یہاں پہ آیا اور اس نے ڈپارٹمنٹ کو اٹھا دیا. ٹھیک ہے, اور سارے اس نے سربراہ بننا تھا نا جب اس نے اٹھا دیا. اور وہ لمز کی نوکری چھوڑ کے آیا ہوا یار. لمز میں اس کی عیاشی بھی الگ ہوتی, تنخواہ بھی بہت زیادہ ملتی. وہ پنجاب یونیورسٹی میں آیا کہ میں نے سرو کرنا ہے یار قوم کو. اس کے بارے میں وہ جو کوآرڈینیٹر بنایا گیا تھا اس ڈپارٹمنٹ کے, اس نے کہا جناب تمہیں پتہ ہے القاعدہ دے گا. سر پروفیسر صاحب ہی چکے گئے, ایک نہیں 8 پروفیسر چکے گئے. پروفیسر صاحب ہی چکے گئے, انہوں دا خاندان بیچاریاں دا بوندلا پھردا, کی کریے کتنے جائیے. اور پھر وہ بیچارے جو ہیں کوئی 3 سال کے بعد واپس آیا گھروں کو. اس دوران وہ صاحب جنہوں نے ساری عمر ایسوسیٹ پروفیسر ہی رہنا تھا, وہ فل پروفیسر بن کے چیئرمین کے عہدے کے اوپر متمکن ہو چکے تھے. پنجاب یونیورسٹی کے اندر ان آنکھوں نے یہ ظلم بھی ہوتا ہوا دیکھا. تو یہ پروجیکٹ عمران خان کا ایک پہلو نہیں ہے, اس کے کئی پہلو ہیں. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اس پروجیکٹ عمران خان سے جو اذہان تخلیق کیے جاتے تھے, فرخ حبیب اس کا ماسٹر پیس ہے. میں اس لیے آپ کو یہ پورا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. وہ جو کوآرڈینیٹر تھے ان کے ذریعے وہاں پہ جو زہر پھیلایا جاتا تھا, ان کے ذریعے جو بکواس کی جاتی تھی, ان کے ذریعے وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, پہاڑی آوازوں میں فون کرنے والے, انہوں نے جو اس معاشرے کے اندر زہر پھونکا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے. اور یہ جو زہر کاٹتا ہے وہ زہر نکال نہیں پاتا. وہ صرف ناگمنی فلم کے اندر ہی سانپ اپنا زہر آ کے خود چوستا ہے, اور جو سانپ اپنا زہر چوستا ہے وہ مر جاتا ہے. بڑی گل کیا گیا, یہ زہر اس جسم نے اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے بھائی جان, سیدھی جی گل. تو خیر, فرخ حبیب صاحب اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر تھے. تو پھر کسی کوآرڈینیٹر نے, کسی ڈپارٹمنٹ کے کوآرڈینیٹر نے انہیں بلا کے سمجھایا, اور سمجھا کے کہا کہ تو پارٹی بدل لے. اب اسلامی جمعیت طلبہ میں آپ گئے ہیں, کارکن بنے ہیں, کارکن کے بعد رفیق بنیں گے, رفیق کے بعد پھر آپ درخواست دیں گے کہ جو مجھے فل فلیج ممبر بنایا جائے, پھر آپ کو امیدوار رکنیت کہا جائے گا. پھر آپ جب وہ سارا ان کا نصاب, قرآن کی تفسیر, احادیث کی کتابیں, وہ سارا کچھ پڑھ لیں گے, پھر اس کا ٹیسٹ ہوگا, ٹیسٹ ہو کے پھر آپ اس کے فل فلیج ممبر بنیں گے, رکن بنیں گے. جب آپ کے رکن بنیں گے پھر آپ اس کی لوکل جو ایگزیکٹو کمیٹی جس کو وہ شورا بولتے ہیں اس میں آئیں گے. اور شورا کے اندر پھر سینیارٹی کی بنیاد کے اوپر, یا ٹرم کتنی رہ گئی ہے اس بچے کی, اس اسٹوڈنٹ کی, اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم بنیں گے. اور موصوف نے بھی رفیق سے شروع کیا تھا, جبکہ اس کے برعکس ایتھے سیدھا ہی تسی آئی ایس ایف دے پریزیڈنٹ بنن دے سو پوری پنجاب یونیورسٹی دے, تے لیڈرشپ دا جو شوق ہوئے وہ اینا آرام تے نہیں کر سکتا نا. میں نے اس کا BS پورا گزر جانا تھا, اس کی باری نہیں آنی تھی وہاں پہ ناظم بننے کی.
ادھر ہو جناب پہلی سٹے ہی آؤ چیئرمین صاحب پنجاب یونیورسٹی دے ہاں. موصوف کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ایک حافظ صاحب کوئی تھے ان کو بھی ایڈوائزر اپوائنٹ کیا تھا, ان کے ساتھ مل کے عمران خان کو پھینٹنے میں بھی شامل تھے. اور جو ہے آپ کو یہ بات اپنے پلے سے باندھ لینی چاہیے کہ جو عمران خان کو گالیاں بکے گا, جو اس کو پھینٹ لگائے گا, عمران خان اس کی بہت قدر کرے گا. اور جو عمران خان کو عزت دے گا, جو کبھی غلطی سے اس کو ڈونیشن بھی دے گا, عمران خان اس کی گھر کی بچیاں تک نہیں چھوڑے گا. بڑی بڑی داستانیں ہیں یہاں پہ. لندن جانا پڑا تھا لوگوں کو اپنی برائیاں چھپانے کے لیے. یہ اتنا غلیظ آدمی ہے جو اربوں روپے کی ڈونیشن دے گا, اس کی گھر کی خواتین تک محفوظ نہیں ہوگی. بس اے ہی کافی اے بس تسی سمجھ جاؤ, میں اور نہیں کچھ کہہ سکتا. غلاظت اس بات عمر کی اجازت نہیں دیتی. ہمارے بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں یہ ولاگ. خیر, تو یہ ہے جی فرخ حبیب صاحب آئے ہیں, غلاظت کی پیداوار ہے. غلاظت کھا کے ان کی تربیت کی گئی ہے, اور گند کہاں سے آتا رہا ہے وہ میں نے آپ کو پوری طرح بتا دیا. اور غلاظت ہی اگلیں گے وہ. جس چیز کے اوپر یوتھیوں کو غلاظت اور جھوٹ پہ پالا گیا ہے, جب ان کو موقع ملتا ہے جھوٹ بھی بولتے ہیں, غلاظت بھی اگلتے ہیں. اور فرخ حبیب ان کا ایک مینٹور ہے, ایک ماسٹر پیس ہے. فرخ حبیب ایک پرفیکٹ یوتھیا ہے. کس طرح کا یوتھیا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے, اس کے اندر اسلامک ٹچ بھی ہے. جس طرح اس نے آج اپنی تقریر کے اندر پہلے روحانی ٹچ دیا, روحانیت کا ٹچ دیا کہ جناب کسی سے پوچھا بھی اس نے کہ میں پارٹی چھوڑ دوں, تو اس نے کہا کہ جناب وظیفہ وہ کر کے کہا کہ ہاں جی چھاڑ دے. ٹھیک ہے, وہ روحانیت کا ٹچ بھی دیا, اسلامی ٹچ بھی دیا, جو کہ ایک پرفیکٹ یوتھیا ہو سکتا ہے. موصوف اس کی نمائندگی کرتے ہیں. اور یہ مجسم غلاظت ہیں. جہاں پہ بھی جائیں گے بھلا استحکام میں جائیں یا عدم استحکام پارٹی میں جائیں, پھلانی انہوں نے غلاظت دیا, کرنا انہوں نے گند ہی ہے. اور اوقات مبلغ اتنی ہے کہ ایک دن سسٹین نہیں کر سکے. اور احمق اتنے صاحب ہیں کہ اچھے بھلے یہ گوادر سے جس جگہ پہ چھپے ہوئے تھے, ان کو بتایا گیا کہ اس جگہ کے اوپر چھاپا بجنا ہے, تو تسی ذرا ایران ال نکل جاؤ, اور یہ چاہ بہار کی طرف چل پڑے تھے. اب جہاں پہ دو روایات ہیں. ایک روایت تو یہ کہ ایران کا بارڈر ٹپ گئے تھے, ایک روایت یہ کہ ابھی بارڈر نہیں ٹپے تھے, موٹر سائیکلوں پہ بھاگ رہے تھے. تو ان کو یاد آ گیا کہ میں اپنے پیسے تو ادھر ہی بھول آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب تو نکل رہا ہے تو نکل جا, آگے کہیں جا کے ارینجمنٹ ہو جائے گا. نہیں, موصوف جو ہے چونکہ ایک عدد قسم کے ڈنگر واقعہ ہوئے, تو یہ پیسے لینے کے لیے واپس تشریف لائے گوادر کے اندر. تو جس پارٹی نے اسے گھنٹہ پہلے نکالا تھا کہ چھاپا پہن لگا, وہ پارٹی سر پھاڑ کے بہ گئی کیونکہ پولیس والے اگے بیٹھے ہوئے سن. انہوں نے پھاڑ لیا, آج تمہیں پیسے بھی دینے ہیں تو کچھ اور بھی دینے. چلو پھر تمہارے اوپر جو تشدد ہو رہا تھا یار, عمران ریاض خان تم سے بہت بہتر نکلا, تشدد برداشت کر گیا. اے بھائی صاحب نے 26 گھنٹے نہیں کٹے اور منتیں کرنی شروع کر دی کہ میری پریس کانفرنس کراؤ. پھر پریس کانفرنس انہوں نے باقاعدہ رٹی ہوئی تھی, رٹ کے تشریف لائے تھے. ٹھیک ہے, وہی کہا نا میں نے, جس شخص کی تربیت ہی پرورش ہی غلاظت پہ ہوئی ہے, وہ غلاظت ہی اگلے گا نا. تو وہ انہوں نے اگلی ہے. تو بہرحال عمران احمد خان نیازی صاحب کو میں سوچ رہا تھا یار, کل کو اگر مراد سعید اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو وہ کیسے ہوگی, اس کی ایسے آنکھیں کھلی ہوتی, وہ کیسے پریس کانفرنس کرے گا, اور ہو جانی چاہیے کسی دن. یہ سارے وہ جو کیا نا جعلی حسن کے درشن والے, یہ جعلی درشن ہیں یہ سارے. ٹھیک ہے نا, ہاں یہ جعلی درشن ہے. انہوں نے پاکستان کے اندر سیاست کو, سیاست دان کو ایک گالی بنا دیا پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی اور اس کے اندر جن جن لوگوں کو ٹرانسفر کر کے بھیجا گیا تھا, خاکسار کی وہ بات سنتے جائیے جاتے جاتے. یہ دیکھیے, ان کو ٹرانسفر کا حکم تو صاحب لوگوں نے نمبر 1 کے افسروں نے دیا تھا پی ٹی آئی جماعت اسلامی سے, یعنی اسلامی جمعیت طلبہ سے دیا تھا. اب جب ان کی واپسی ہونی ہے تو اس کو مال مسروقہ جن کا تھا ان کو لٹایا جانا چاہیے, ان کو آپ نے آگے بیچ دیا. یہ تو زیادتی والی بات ہے. یہ تو اس پہ تو محترم اپنا سراج الحق صاحب کا ایک عدد دھرنا بنتا ہے کہ جناب ہمارا مال جو آپ چوری کر کے لے گئے تھے ہمیں واپس کرے.
اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔